अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। शो का आगाज़ करेंगे वेदर अपडेट के साथ, जिसके लिए हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब मौजूद हैं। मौसम का हाल भी जानेंगे, बारिशों के हवाले से क्या महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन है। प्लस हम पिछले 2-3 रोज़ से देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है। इट्स 308 जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है। स्मॉग इस वक्त बहुत ज़्यादा डेंस है। और अगर मैं 2 रोज़ पहले की बात करूं सो लाहौर जो था वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे टॉप नंबर पर था। लाहौर में स्मॉग की बहुत ही बुरी सिचुएशन है। सो इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं। असलम साहब, थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले स्मॉग की ज़रा हम बात कर लें। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ 308 जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो स्मॉग के बादल हैं क्या किसी बारिश वगैरह से छट सकते हैं, और कब तक हम इसी तरह से डेंस फॉग जो है वो विटनेस कर रहे होंगे? देखिए, अभी जैसे ये इसकी पोज़ीशन रोज़ बरोज़ जो है वो वर्सन होती जा रही है और ये सिर्फ़ वेदर पैटर्न जो आजकल पाकिस्तान या पंजाब पे और स्पेशली लाहौर पे प्रिवेल कर रहा है, उसमें ऐसी सूरत-ए-हाल है कि कोई वेदर सिस्टम बनने का भी इम्कान नहीं अभी अगले कोई 4-5 रोज़ तक, और ये सूरत-ए-हाल ऐसी रहेगी। और ये इसमें ऐसी होती है स्टेबल कंडीशन है। और जैसे आपने कहा कोई बारिश कुरासत है, वो बारिश भी होती है जब मोस्टली क्लाउड्स होते हैं। अभी क्लाउड्स नहीं है इसमें, तो अभी कोई दूसरी बारिश का भी इम्कान नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, स्मॉग के हवाले से आपने बता दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है, अभी तो आपने कहा कि बारिश की कोई प्रिडिक्शन नहीं है और कोई ऐसा वेदर बनता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो स्मॉग या जो एयर पोल्यूशन है इसमें हम कमी देख सकते हैं? जी, बिल्कुल, इसका तो जो बारिश को नीचे ला सकती है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जहाँ कोई विंड ज़्यादा चले, तो उससे डेफ़िनेटली ये इसकी जो कंडीशन जो आई की अच्छी होगी। लेकिन अभी ऐसा कोई चांस अगले कोई 5 दिन तक लाहौर में कोई ऐसा चांस बन नहीं रहा जिससे ये कमी का बायस बने। लेकिन अभी जो जैसे मेजर्स ले रहे हैं, कल जो मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर साहब की, उन्होंने, मैं भी उसमें था, उन्होंने कहा कि स्कूलों में जो है वो मास्क जो है वो लाज़मी करार दिया और आम आवाम से भी कहा कि मास्क पहनें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा असलम साहब, बिल्कुल ठीक आपने ये बात कही है कि कल जो था वो हंगामी इजलास भी तलब किया गया था, लेकिन व्हाट यू थिंक इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम सब लोग, बिकॉज मैंने अपनी जॉब पर आना है, बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल्स जाना है, और भी मुख्तलिफ लोग हैं, कामकाज के सिलसिले में आपको बाहर निकलना पड़ता है। तो आपका क्या ख्याल है किस तरह से अपनी एहतियात इसको मेक श्योर किया जाए? मास्क तो एक तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके अलावा जब हम प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं, सो व्हाट कुड बी द प्रिवेंटिव मेजर्स जिससे हम खुद को सेफ रख सकते हैं, जो स्मॉग स्मॉग के डेंजर्स है उसको उनको एक्चुअली में मिनिमाइज कर सकते हैं? देखिए, पहले तो जो गैर ज़रूरी कामों की वजह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आजकल जो है घरों में रहना चाहिए और घरों में भी जो विंडोज़ वगैरह, जो आपने जो दरवाज़े वगैरह उनको बंद रखना चाहिए। और दूसरा जो है ग्लासेज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, डार्क ग्लासेज़ का, क्योंकि आँखों के काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और दूसरे मास्क का तो हो गया, और तीसरे जो है कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे जो कुत्ते मुदाफ़त भी बढ़ेगी और बीमारियों से कोई कमी वाक़या हो सकती है। अदरवाइज़ ये जैसे मेजर्स जो गवर्नमेंट भी ले रही है, जो सारे इंडिविजुअल भी मेजर्स लेना होगा कि कम से कम कोई बर्निंग नहीं करनी, जैसे स्वीपर्स आग लगाते हैं घरों में छोटी-छोटी, और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। को हर को अपना इंडिविजुअली जो शेयर है वो इसमें डालना पड़ेगा। एंड व्हाट डू यू थिंक स्मॉग का ये जो राज है कब तक बरकरार रहेगा? ये देखिए, ये मैंने कहा अभी तक तो ऐसी कंडीशन है, अभी कोई वेदर सिस्टम नहीं बन रहा, कोई कम से कम 5 दिन तक कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा नहीं होगी, और ये सिलसिला अभी तो जारी रहेगा। जैसे ही कोई वेदर सिस्टम बनेगा तो इसमें कमी का इम्कान है। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, और राइट नाउ अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो क्या दर्जा हरारत जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है? देखिए, लाहौर में जो सुबह के टाइम कोई मिस्टी वेदर होगा, मिस्टी वेदर होता है जो फॉग, शैलो फॉग हम इसको कहते हैं, उसमें फिर ये स्मोक का भी जैसे ज़िक्र किया गया। और इसमें जो मिनिमम टेम्परेचर होगा रात का वो कोई 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, और जो मैक्सिमम होगा वो कोई 30 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट रहेगा। और इसमें जैसे स्मोकी या स्मोगी वेदर होगा और ड्राई वेदर होगा।
बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। स्मॉग का राज अभी बरकरार रहेगा, लेकिन शहरी जो हैं वो अपनी एहतियात खुद करें। बच्चों के लिए स्कूल में मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल जो है उसको उसके लिए अहकामात जारी हो चुके हैं। बच्चों को स्कूल में दाखिले की इजाज़त तभी दी जाएगी अगर वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये चीज़ सिर्फ बच्चों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि मास्क का इस्तेमाल हर छोटे बड़े हर सिटीज़न को करना चाहिए, बिकॉज सिचुएशन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटेंस है और बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। सो ये जो सूरत हाल है अभी थोड़ा सा सस्टेन करेगी। और थोड़े दिन पहले भी हमारे साथ चौधरी असलम साहब जब स्काइप पर मौजूद थे, सो इनका ये कहना था कि अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं, और जो सही वाली सर्दी है, यानी जिससे हम कह सकते हैं कि ज़रा मौसम कदरे ठंडा हो गया है, पहले से कंपैरेटिवली ठंडा हो गया है। सो ये जो आगाज़ है इसका 15 नवंबर यानी कि मिड ऑफ नवंबर से इसका आगाज़ जो है वो हो सकता है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है। सो एवरीबडी हैज़ टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ। अच्छा जी जनाब, ये तो थी वेदर अपडेट। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे तहरीक मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का फलाही इदारा आगोश ऑर्फन केयर होम और यहाँ पर ज़ेर तालीम बच्चों की ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के एजाज़ में लाहौर के आगोश कॉम्प्लेक्स में बहुत ही ज़बरदस्त तकरीब का पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 16 के करीब स्टूडेंट्स, जिसमें 3 फीमेल स्टूडेंट्स थी और बाकी 13 की अगर हम बात करें तो मेल स्टूडेंट्स, उनमें शील्ड्स और इनामात जो थे वो तकसीम किए गए। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अगली स्टोरी की तरफ आएंगे। और जितने भी लोग गाड़ियां लेने के ख्वाहिशमंद हैं, जो अपनी गाड़ियां अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी गाड़ियां चेंज करना चाहते हैं, नई गाड़ियां ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं जब से डॉलर की कीमत थोड़ी सी कम हुई, पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी कम हुई, सो मुख्तलिफ़ गाड़ियों की कंपनीज़ ने कीमतों में कमी का ऐलान किया। किया मोटर्स ने भी 6 अक्टूबर को गाड़ियों की कीमत में तकरीबन 5 लाख रुपए तक कमी की थी। अब किया मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है। बड़ी कमी के लिए जनाब तकरीबन हर गाड़ी में 11 से लेकर 19 लाख रुपए तक की कमी की गई है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द न्यू कार और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप अपनी गाड़ी को अपग्रेड करें, सो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है। 11 से 19 लाख रुपए की बड़ी कमी जो है वो किया मोटर्स ने अपनी गाड़ियों में की है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आखिरी टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे। और जनाब स्टोरी मुझे अच्छी इस हवाले से लगी क्योंकि हमारे मुआशरे में आज भी या मुख्तलिफ़ मुआशरों में तलाक़ लेने को टैबू समझा जाता है, और अगर किसी को तलाक़ हो जाए तो उस पर लोग बड़ी बातें करते हैं कि ये आगे क्या करेगी, इट वॉज़न्ट अ वाइज डिसीजन। बट अगर आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, एक टॉक्सिक बंदे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सो ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अक्लमंदाना और बेहतरीन डिसीजन होता है। भारत का एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जहाँ पर एक भट्टे पर, ईंटों के भट्टे पर काम करने वाला जो शख्स था, इसकी बेटी को तलाक़ हो गई। और जब तलाक़ का फ़ैसला किया गया बेसिकली, तो हुआ क्या कि इस शख्स ने क्या किया कि इसका ख़्याल ये था कि मेरी बेटी दुखी ना हो और उसको ये एहसास हो कि इस मुश्किल घड़ी में और इस फ़ैसले में फैमिली उसके साथ है, और साथ ही साथ उसके इस फ़ैसले में हमें कोई दुख या तकलीफ़ नहीं है। सो उन्होंने इस फ़ैसले को अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया, और ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि जब ससुराल से अपनी बेटी को लेने गए, सो उन्होंने बैंड बाजों का एहतमाम किया, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही था कि वो ये अपनी बेटी को महसूस करवा सकें कि उसने बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया, दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल, इस डिसीजन में हम तुम्हारे साथ हैं और हमारे लिए ये कोई दुख की बात नहीं, वी आर विद यू, वी आर स्टैंडिंग बिहाइंड यू। तो एक बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर था, भी आप देख भी सकते हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ और इस हवाले से पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो ठीक है, हर एक का एक अपना अंदाज़ होता है, जिस भी अंदाज़ में वो कोई भी काम करना चाहे, लेकिन मैसेज इससे यही है कि अगर आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, टॉक्सिक पार्टनर के साथ हैं, आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं, तो बजाय इसके कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब करें, आप बर वक्त कोई ना कोई फ़ैसला लें। और घर वाले जब आपके साथ होते हैं, सो आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़ुद को मजबूत महसूस कर सकते हैं। इस वीडियो का और इन विजुअल्स का भी आप तक पहुंचाने का यही मकसद था। ये तो थी आज की टॉप स्टोरी। सभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ आज के हाइलाइट्स के साथ करना चाहेंगे। आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे लेज़र ट्रीटमेंट पर। क्या लेज़र ट्रीटमेंट से बाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं
یا نہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے محنت سے کامیابی کی سیڑھی چڑھنے والی فیشن ڈیزائنر سے۔ آگے چل کر آج بات کریں گے صحافیوں کے خلاف جرائم کے خاتمے کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے اور پاکستان میں صحافی برادری کتنی محفوظ اور کتنی غیر محفوظ ہے، اور آخر میں آپ کو ملوائیں گے میکرم آرٹسٹ سے جو ہاتھ سے بنی ہوئی گھریلو سجاوٹ کی چیزیں بناتی ہیں۔ سو آج کے ہمارے ٹاپکس یہ ہیں۔ رائٹ ناؤ اٹس دا میگزین ٹائم اینڈ ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ پر آج ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے لیزر ٹریٹمنٹ پر۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں بالوں کی جو فیس پر گرو ہو جاتے ہیں، سو اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ایٹ ٹائمز بعض لوگوں کے جینز میں یہ چیز ہوتی ہے، بعض لوگوں کی باڈی کے اندر کچھ ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی وائٹننگ کریمز کا استعمال کر لیتے ہیں جس میں اسٹیرائڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور کسی نہ کسی وجہ سے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ چہرے پر گرو کرنے لگ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی باڈی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہیری ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اسکن پر نیچرلی، باڈی پر نیچرلی بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے تو آغاز میں کریمز وغیرہ استعمال کی جاتی تھی، لیکن آبویسلی آپ فیس پر تو کریمز استعمال نہیں کر سکتے، یہ ہمارے امیوں کے وقت کی بات ہے۔ پھر جیسے جیسے وقت جو تھا وہ بڑھتا گیا، چیزوں میں جدت آتی گئی، تو ویکسنگ کا رجحان، پھر ہاٹ ویکس کا رجحان، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لیزر ٹریٹمنٹس آنا شروع ہوئے، اور یہ کہا جانے لگا کہ جب آپ لیزر ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو اس سے آپ کے چہرے کے یا جہاں سے بھی آپ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ مختلف سیشنز کے بعد ممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں، اٹس ناٹ دا وے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو انیشیلی کوئی 5 سے 6 سیشنز لینے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد سال 2 سال بعد یا سال 1.5 سال بعد آپ کو وہ سیشن جو ہے ایک دوبارہ لینا پڑتا ہے، یعنی کہ اٹس اے لائف لانگ پروسیس، جس کو پھر آپ نے ونس آپ نے تواتر کے ساتھ سیشنز لے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ کو تقریباً 6 مہینے سال بعد دوبارہ سے ایک سیشن جو ہے وہ لینا پڑتا ہے۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ چہرے کا کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کا خاتمہ کس انداز میں ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا طریقہ بھی ہے کیا جس سے ہمیں دوبارہ سے کوئی لیزر ٹریٹمنٹ کچھ بھی نہ کروانا پڑے، بس آپ نے پہلی دفعہ وہ ٹریٹمنٹ کروایا، مختلف سیشنز لیے، اور اس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو گئے؟ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں ڈرماٹولوجسٹ ہیں، ایستھیٹک فزیشین ہیں، ڈاکٹر نبیلہ فاطمہ۔ نبیلہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو۔ سب سے پہلے جب ہم لیزر کی بات کرتے ہیں، غیر ضروری بالوں کے خاتمے کے لیے لیزر ٹریٹمنٹ کتنا مؤثر ہے؟ لیزر کے لیے فرسٹ آف آل آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری لینی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کا یہی سب سے پہلے کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارا پرماننٹ بال ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو آبویسلی میڈیکل ہسٹری میٹر کرتی ہے۔ فار فیمیل از سفرنگ فرام ہارمونل امبیلنس، تو پھر ہم اس کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ اپنا گائنی ٹریٹمنٹ بھی کروائیں اور اس کے بعد ہم سے لیزر سیشن لیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اور لیزر کی بات کی جائے تو آبویسلی لیزر از افیکٹو۔ آپ کے جو بہت تھک ہیئر ہیں وہ فائن ہو جاتے ہیں، بٹ اٹ آلسو ڈپینڈس کہ آپ کے پیشنٹ کی ایک تو اسکن ٹون کیسی ہے اور ہیئر تھکنیس کیسی ہے۔ تو وتھ لیزر آبویسلی آپ کے ہیئر فائن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بٹ جس طرح پیشنٹ کا ہوتا ہے کہ بالکل ختم ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح ہماری اسکن ہے، آبویسلی اسکن سیلز شیڈ ہوتے ہیں، نیو اسکن سیلز بنتے ہیں، اسی طرح نیو ہیئر فالیکلز دے گرو۔ تو جب آبویسلی نیو ہیئر فالیکلز گرو کریں گے تو بال بھی آئیں گے، بٹ آبویسلی اس طرح کے نہیں آتے جس طرح کہ آپ فرسٹ سیشن کے بعد آپ کے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ایک بڑا واسٹ ایکسپیرینس رکھتی ہیں اس فیلڈ میں، آپ کی کیا اپنی آبزرویشن ہے کہ جب اسپیشلی لڑکیاں فیمیلز آپ کے پاس آتی ہیں اور ان کی باڈی یا ان کا فیس بہت زیادہ ہیری ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کامن ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ہمارا لائف سٹائل، خوراک، جس کی وجہ سے پھر ہارمونل امبیلنسز آتے ہیں، کچھ لوگوں کے جینس میں نیچرلی ان کی باڈی ہیری ہوتی ہے، یہ فیکٹرز کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اینڈ واٹ از دا موسٹ کامن ریزن بیہائنڈ دس؟ فرسٹ آف آل تو کچھ لوگوں میں ویسے جینیٹکلی ہوتے ہیں، فیملی میں رن کرتے ہیں، مدرس بہنیں آ رہی ہیں سب ایسے ہی ہیئر ہیں۔ سیکنڈلی ڈائٹ آج کل جس طرح کی ہماری بہت زیادہ اڈلٹرنگ ہے، اسپیشلی دا پولٹری جو فارم، اس میں جو انجیکشنز اسٹیرائڈ یوز ہوتے ہیں۔ پھر سیکنڈلی جو ہے یہاں پہ لوگوں کو ہوتا ہے ہم نے گورا لگنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اتنی زیادہ اسٹیرائڈل کریمز، مرکری، ان کو پتہ نہیں تھا مرکری، لیڈ، اس سے وہ اپنی اسکن اتنی تھن اور کر لیتے ہیں، اس سے ہیئر گروتھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آبویسلی فیمیلس میں ڈفرینٹ اسٹیجز آتی ہیں، اور پریگنینسی میں بھی ہوتے ہیں، آبویسلی ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ایسے پی سی اوز ہوتا ہے،
آج کل ایوری 1 in 10 ویمن جو ہے سفرنگ فرام PCOS، تو ان میں بھی یہ ایشو ہوتا ہے. تو اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. دیٹس وائی وہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے ہم پہلے اس کی ہسٹری لیتے ہیں، تو اس کے اکارڈنگ جب اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کو اس کے بینیفٹ بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ پیچھے اس کے ریزنس کیا ہوتے ہیں، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے، میں نے اپنی فیملی میں بھی 1-2 لڑکیوں کو ایسے دیکھا کہ وہ بالکل دے ور ویری نارمل، ان کو کوئی بھی پرابلم نہیں تھا، بالکل نارمل ہیئر جیسے ہم سب کے ہوتے ہیں، لائٹ سا رواں جس کو کہتے ہیں، یا آپ اس کو پیچ فز بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کا یہ تھا وہ اس طرح سے بال تھے. آل آف اے سڈن بفور دیئر میرجز انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہ ان کی باقاعدہ ایسے شیو آئی جیسے لڑکوں کی داڑھی ہوتی ہے نا، ویسے ان کے بال آنے لگ گئے. تو موسٹلی جو اتنے ہیوی گروتھ ہوتے ہیں، جو اتنے تھک بال ہوتے ہیں، what do you find the most؟ اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچانک سے آپ بالکل ٹھیک ہوں اور پھر آپ نے ایسا کیا کام کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بالکل مردوں کی طرح بال آنے لگ جائیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تو یا تو ویکسنگ بہت کروا لی، کچھ لوگ آج کل وہ سے شیو وغیرہ بھی کرتے ہیں. سیکنڈلی جس طرح آج کل سیلونس میں بہت زیادہ وہ بلیچ میں اسٹیرائڈس ہیں، جب آپ بہت زیادہ مطلب اگریسو لائک ٹوائس اے منتھ یا ونس اے منتھ کرواؤ، ان اسٹیرائڈل بلیچز سے، اسٹیرائڈل کریم سے بھی ہیئر گروتھ زیادہ ہوتی ہے. ہمارے پاس جب بھی پیشنٹ آتے ہیں ہم نے انہیں سب سے پہلے یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے بلیچ نہیں کروانی، کیونکہ اوبیسلی جو لیزر بھی ہے، لیزر بھی بلیچڈ ہیئر یا وائٹ ہیئر وہ پک نہیں کرتا، بلیک ہیئر کو ہی پک کرتا ہے. اسی طرح جس طرح فیمیلز آتی ہیں ہمارے پاس وہ اولڈ ایج، جن کو اوبیسلی چن پہ وائٹ بال آ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی لیزر از ناٹ افیکٹو. ان کو بھی ہم پھر الیکٹرالسس کرتے ہیں. ان کا الیکٹرالسس بیسکلی ہوتا ہے وہ ود نیڈل آپ کرنٹ دیتے ہو اور ہیئر فالیکل ڈسٹروائے کرتے ہو. اور اس میں بھی جس طرح ہم لیزر کر رہے ہیں، جس طرح پیشنٹس کے کویشچن ہوتے ہیں کہ پرماننٹ بال ختم ہونے چاہیے، جو بالکل فائن ہے وہ بھی گروتھ کم ہو، تو ان پیشنٹس کو بھی پھر ہم الیکٹرالسس کی طرف لے کے جاتے ہیں. کیونکہ لیزر کے بعد بھی آپ اگر الیکٹرالسس کے 1-2 سیشنس لیں تو پھر آلموسٹ 70 to 90% آپ. اچھا دیکھیں ولنریبل گروپ کون سا ہے؟ زیادہ کس ایج گروپ کی فیمیلز آپ کے پاس آتی ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہمارے غیر ضروری بال ہیں، بہت زیادہ ہیئر گروتھ ہو گئی ہے؟ سو آپ کی آبزرویشن، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ ہر ایج گروپ آتی ہے. ایون کہ میرے پاس ایک ماں اپنی 3 سال کی بیٹی بھی لائی تھی کہ اس کے اتنے زیادہ ہیئر گروتھ ہے تو آپ اس کو ابھی سے لیزر کر دیں، اس کے بال نہ آئیں. تو اوبیسلی وہ بچی تھی، اس پہ ہم نے کہا نہیں لیزر اب جب تک اوبیسلی وہ نہیں ہوگی میچور، ٹین ایج کے بعد ہی اس کے کریں گے. تو اب ہمارے پاس کالج گوئنگ، اسکول گوئنگ گرلس بہت زیادہ آتی ہیں. ایون مدرس بہت ان کی ساتھ، پہلے وہ اوبیسلی مدرس جو آتی تھیں اب وہ اپنی بیٹیوں کو لاتی ہیں. اسی طرح اولڈ ایج میں جو زیادہ اولڈ ایج میں تو آپ کے چین پہ ایشو ہوتا ہے تو وہ اولڈ ایج میں پھر وہ آتی ہیں وائٹ ہیئر. لیکن ہارمونل امبیلنسز، ہمارا لائف سٹائل، ہماری خوراک، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جو مرغی کا گوشت کھاتے ہیں یا جو ہم فارمی انڈے کھاتے ہیں، دودھ کا استعمال کرتے ہیں، وہ سب بھی خواتین میں ہارمونل امبیلنس کاز کرتا ہے، جس کی وجہ سے غیر ضروری بال جو ہیں وہ گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں کتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور آبویسلی بہترین ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر نبیلہ ہمارے ساتھ ہی شو میں موجود رہیں گی. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، ہم بات کر رہے ہیں کہ چہرے کے غیر ضروری بال اور ان کا خاتمہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، سب سے افیکٹو ٹریٹمنٹ کون سا ہے، یہ بتانے کے لیے ڈاکٹر نبیلہ ہمارے ساتھ آج گڈ مارننگ لاہور میں موجود ہیں. ڈاکٹر نبیلہ، بریک پر جانے سے پہلے میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہماری خوراک، جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ہم آج کل بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی خوراک کھا رہے ہیں، ایسی خوراک کھا رہے ہیں جو آرگینک نہیں، جو پیور نہیں، جو اچھی نہیں، اور گروتھ کے لیے جو مرغی وغیرہ ہے، مرغی کا گوشت سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو ان کو بھی اسٹیرائڈس کے انجیکشنز لگائے جا رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی وہ خواتین پر براہ راست جو ہیں وہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک خوراک کا، ہمارے لائف سٹائل کا کتنا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دیز اننیسیسری ہیئر؟ اس میں ایک چکن جو آپ پولٹری، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، اس میں بہت زیادہ رول ہے. PCOS کی بھی جو آتی تھیں ہمارے پاس پیشنٹس، ان کو ہم یہی کہتے تھے اپنی ڈائٹ میں جتنا آپ چکن کم کر دیں، ایگز کم کر دیں، اگر جانا بھی تو آرگینک کی طرف جائیں تو اس سے بھی بہت بینیفٹ ہوتا ہے. کیونکہ اوبیسلی آپ خالی لیزر کرتے جائیں اور اندر آپ کے ہارمونس امبیلنس ہیں تو وہ کوئی افیکٹ نہیں دے گا. پیشنٹ اوبیسلی پیشنٹ از پیئنگ وہ لیزر کے ٹریٹمنٹس کے لیے، تو اس کے ساتھ پھر وہ گائنی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ساتھ اپنی ڈائٹ کو وہ ماڈیفائی کرتا ہے.
تو اس کے بعد پیشنٹ کو رزلٹس بھی ملتے ہیں. اچھا وٹ ڈو یو تھنک کتنی اقسام ہے لیزرز کی جو کہ مختلف کلینکس میں آج کل آفر کی جا رہی ہیں؟ ہاں یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کلینک پہ یہ ہے, اس کلینک پہ یہ لیزر ہے. لیزر میں بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, جس طرح لاہور میں کچھ بہت جو آپ جائیں اچھے کلینکس میں تو آپ کو ملے گی کینڈلا لیزر جو کہ امریکن ٹیکنالوجی ہے اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں. ایون باڈی پہ یو جسٹ نیڈ 1 سیشن, ٹھیک ہے, اینڈ آفٹر 3 or 4 months یو جسٹ نیڈ دا ٹچنگ سیشن. اگر فیس کی بات کریں, فیس پہ بھی اف یو ہیو دا نارمل, اگر آپ کے ہارمونس بیلنس ہے تو یو نیڈ 4 to 5 سیشنس. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آج کل ہے سپرانو کے نام سے ڈائیوڈ لیزرز, ان کے بھی, لیکن سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ وہ ویو لینتھ پراپر نہیں دیتے یا ٹرپل ویو لینتھ نہیں یوز کرتے, اس میں 10 to 20 سیشنز بھی پیشنٹ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اور پھر کچھ میں ایسے جس طرح آج کل کچھ سیلونس میں بھی اسٹارٹ ہو گیا جیسے کہ ہم بھی لیزر کر رہے ہیں اور 1000 میں جی آپ کا فیس کر دیں. ہمارے پاس پیشنٹس آتی ہیں جو کہتی ہیں جی 1000 میں وہ کر رہے ہیں, لیکن 1000 میں لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ فیس پہ اپنے کبھی ایکسپیریمنٹ نہ کروائیں. اوبیسلی آپ کو کوالٹی دیکھنی چاہیے, نہ کہ جی کہ ہمارے کتنے پیسے بچ رہے ہیں. وہ پھر یہ کیا ہوتا ہے وہ آئی پی ایل کی طرف چلے جاتے ہیں, آئی پی ایل وہ لیزر اچھا یہ مشینز تو مطلب میں خود بھی لینے کا سوچ رہی تھی, میں نے کہا گھر میں اس طرح کی یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور کچھ برانڈز ہیں جن کی بڑی اچھی مشینز ہیں, اور میں خود پلان کر رہی تھی کہ میں باہر سے کہیں سے آئی پی ایل مشین منگواتی ہوں. لیکن وٹ ڈو یو تھنک کہ کتنی افیکٹو ہے, اس کے کیا ریزلٹس ہیں, کتنی بار اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, اور اس میں کس انداز میں لیزر ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے؟ ایک تو یہ کہ آئی پی ایل از ناٹ اے لیزر, ٹھیک ہے, اٹس اے پلس لائٹ. اس میں یہ کہ آپ کو جو پورٹیبلس بھی آ گئے جو اکثر لوگ گھر میں بھی رکھ رہے ہیں, اس میں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی انٹینسٹی کی اپنی اسکن کے اکارڈنگ. اوبویسلی جو لیزر ہم پیشنٹ کا کرتے ہیں اس میں ہم ویو لینتھ اور اس کی انٹینسٹی سیٹ کرتے ہیں. ہر اسکن ٹون کے لیے ڈفرینٹ ویو لینتھ ہوتی ہے, جتنی ڈارکر اسکن ہوگی اتنی کم ویو لینتھ یوز ہوتی ہے انٹینسٹی. جتنے آپ فیئر ٹون میں جاتے ہیں پیشنٹ کے تو آپ کو زیادہ انٹینسٹی دینی ہوتی ہے. وہ پیشنٹس کو آئیڈیا نہیں ہوتا, وہ اپنے گھر میں مطلب گھر بھی کیا کہیں اور باہر سے کروا لیا سیلون سے, تو ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا, تو وہ برن ہو جاتی ہے اسکن. کچھ میں ہوتا ہے کہ سپرفیشل برن ہے جو اوبیسلی ود ٹائم چلا جائے, کچھ میں اتنی برن ہو جاتی ہے اسکن خراب کہ وہ پھر وہ نہیں جاتا. لیکن کیا اگر جن لوگوں کے پاس, جن خواتین کے پاس گھر میں آئی پی ایل مشینز ہیں, تو وٹ ڈو یو تھنک رکھنی چاہیے, کتنی افیکٹو ہوتی ہیں؟ اگر آپ کو اس کو استعمال کرنا آ جائے تو آپ کے بالوں کی گروتھ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے, یہ افیکٹو ہے؟ افیکٹو تو نہیں ہے, لیکن اوبیسلی وہ کچھ ٹائم کے لیے آپ کی گروتھ کم ہو جاتی ہے, لیکن آپ وہ تب یوز کریں جب آپ کو آتا ہے یوز کرنا. اب ایک ہی گھر میں ہر کوئی ایک ٹون کا نہیں ہے, جس ایک نے سیکھ لی اس نے کہا جی میرے پہ تو ایسے آیا, اس نے وہی انٹینسٹی دوسرے پہ. اچھا میں نے آئی پی ایل کے ریزلٹس سنے ہیں کہ اگر آپ نے آلریڈی 1-2 سیشنز لیزر کے لیے اور اس کے اوپر اگر آپ آئی پی ایل کا استعمال کرتے ہیں نا تو اس کے ریزلٹس کمپیریٹیولی بہتر ہوتے ہیں, اور اگر آپ نے پہلے کبھی کوئی لیزر سیشنز نہیں لیے تو پھر آئی پی ایل اتنا افیکٹ نہیں ڈالتی, بیکاز آئی پی ایل جو ہے وہ آپ کے ہیئر فالیکل تک جاتا ہی نہیں, وہ ہاف ہیئر تک جائے گا, اس کے بعد ڈن. جب آپ کا ہیئر فالیکل بیسکلی لیزر کیا کرتا ہے, لیزر آپ کا ہیئر فالیکل ڈسٹروائے کرتا ہے. صحیح. تو جب تک آپ کا ہیئر فالیکل ڈسٹروائے نہیں ہوگا آپ کی ہیئر گروتھ. اچھا یہ ہم نارمل لیزر کی بات کر رہے ہیں, اس میں نے خود بھی 1-2 دفعہ یہ ٹریٹمنٹ کروایا, سو اس میں ایک بہت زیادہ کولڈ کوئی چیز آپ کو پہلے دی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ لیزر کیا جاتا ہے, تاکہ وہ جو کولڈ والا ہے, مطلب وہ جو اس میں جو کولڈ والی فیل ہے اسی کے ساتھ ہی وہ لیزر کیا جا رہا ہوتا ہے, اور بہت ٹھنڈا ٹھنڈا فیس پر لگ رہا ہوتا ہے. یہ کون سی ٹیکنیک ہے اور یہ کتنی افیکٹو ہوتی ہے؟ اس میں بھی جس میں نے آپ کو بتایا, جیسے امریکن ہے کینڈلا, اس میں اینڈی ایگ اور الیگزینڈرا وہ دونوں ویو لینتھس یوز ہوتی ہیں. اس میں آپ کو وہ جو جیل ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں آپ نے صرف کولنگ دینی ہوتی ہے پیشنٹ کو اور ہو گیا کام. اسی طرح جس طرح ڈائیوڈ ہے, ڈائیوڈ میں جس طرح چائنیز کورین آ رہی ہیں, اس میں پھر آپ یو ہیو ٹو اپلائی جیل, ادروائز یہ ہوگا کہ اسکن برن ہو جائے گی. آپ کولنگ بھی دیں گے پھر بھی اسکن برن ہو جائے گی. تو اس میں اسی طرح وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو جب لیزر کے لیے آ رہے ہیں انہیں فل اپنی ایک تو نا ہوم ورک جس طرح ہوتا ہے نا کر آئیں, اور جب کسی سیلون یا کلینک پہ جائیں, بلکہ سیلون پہ تو جائیں ہی نا بالکل بھی. میں خود یہ بات کہتی ہوں کہ ایسے کاموں کے لیے کبھی بھی سیلونز نہ جائیں, آپ اچھے کلینکس پر جائیں. آج کل تو کلینکس بھی اتنے عام ہو چکے ہیں, آپ ان ڈاکٹرز کے پاس جائیں جو کہ سرٹیفائڈ ہیں, جو کہ پروفیشنلز ہیں. آج کل تو لوگ فارماسسٹ سے اٹھ کے ڈرماٹولوجی کا کلینک کھول لیتے ہیں, ڈرماٹولوجسٹ بن جاتے ہیں. وہ بھی ایون فزیو تھراپسٹ بھی سب نے اسٹارٹ کر دیا ہے یہ وہ کرنا.
آپ جب بھی جائیں آپ پہلے اس سے پوچھیں کہ واقعی میں وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے بھی یا اچھا نہیں. کتنے سیشنز لینے پڑتے ہیں کوئکلی بتائیے گا, میرے پاس سوال بہت زیادہ ہے, میرے پاس وقت بہت کم ہے. اچھا سیشنز اگر آپ کے کوئی ہارمونل امبیلنس نہیں ہے تو فیس پہ آپ کو 6 to 7 چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو پھر ریپیٹ سال بعد کروانا پڑے گا ایک. اور باڈی پہ آپ کو کم چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ باڈی جس طرح ہے آپ کی وہ زیادہ رسپونڈ کرتی ہے لیزر کو ایز کمپیئر ٹو فیس. اچھا یہ جو آپ الیکٹرولسس کہہ رہی تھی یہ کیا ہے, اور یہ لیزر کے کمپیریزن میں یہ ٹریٹمنٹ کتنا افیکٹو ہے؟ الیکٹرولسس ویری افیکٹو, لیکن یہ کہ آپ ہر ایک کا نہیں کر سکتے. اوبیسلی جب فائن ہیئر آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں, اب الیکٹرولسس میں آپ نے ایک ہیئر کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں ہر پیشنٹ کے لیے الگ اس کی نیڈل ہوتی ہے جو ہر بار وہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے, اور اس نیڈل سے آپ نے بیسکلی کرنٹ دے کے وہ ہیئر فالیکل ڈسٹروائے کرتے ہیں. تو وائٹ ہیئر جو ہوتے ہیں وہ اوبیسلی اتنے زیادہ نہیں ہوتے, وہ ان کے لیے تو ہو جاتا ہے. ادروائز اگر آپ پورے فیس پہ کریں تو سویلنگ بھی ہوگی, وہ برن. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرولسس جو ہے وہ پیشنٹ کو دیکھ کے اس کی اسکن ٹائپ کو دیکھ کے پھر کیا جا سکتا ہے, یہ ہر ایک کے لیے ہر ایک کے لیے نہیں, مطلب آپ کی بہت زیادہ گروتھ ہے تو اس پہ آپ نہیں کر اور سکتے. جو خواتین بہت زیادہ ویکسنگ کرواتی ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہمارا رواں ہے یا پیچ پرس ہے صرف, اور ہم صرف اور صرف ویکس کروائیں, ہم نے لیزر نہیں کروانی. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ ویکس یو آر گڈ ٹو گو ود اٹ, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا؟ مطلب اگر آپ دیکھیں نا اس کے اسٹیرائڈل کریمز ہے یا بلیچ, اس سے تو بہتر ہے ویکس. لیکن الٹیمیٹلی ویکس سے بھی کیا ہوگا, ویکس سے کچھ لوگوں کو اسکن سینسٹیو ہو جاتی ہے اسکن میں, ٹھیک ہے, وہ زیادہ الاسٹیسٹی نہیں رہتی ود ایج, ٹھیک ہے. اسکن آپ کی بالکل تھن ہونا شروع, لٹکنا جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو ایکنی ایشوز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ لیزر کروا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. لیزر یعنی کہ لیزر جو ہے وہ سب سے زیادہ مؤثر ٹریٹمنٹ ہے اگر آپ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ چاہتے ہیں. لیکن جب اسکن کا معاملہ آتا ہے, یا میرے خیال میں ہیلتھ ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی چیز آئے, ہیلتھ میں ہی آپ کی اسکن کیئر اینڈ ایوری تھنگ, دس از آل انکلوڈیڈ. سو آپ کو کبھی بھی ایکسپیریمنٹس نہیں کرنے چاہیے, اور آپ کو وہاں پر جانا چاہیے جن کی ریپیوٹیشن جو ہے وہ اچھی ہو, جو کہ سرٹیفائڈ پروفیشنلس ہوں. اور لیزر جو ہے اٹس کمپیریٹیولی بیٹر دین دا ریسٹ آف دا ٹریٹمنٹس جو آپ سیلون سے کرواتے ہیں یا ادھر ادھر. اور آئی پی ایل کا جو میرا پرسنل تجربہ ہے یا جو میں نے فیڈ بیک لیا ہے, آئی پی ایل کارآمد ہے اگر آپ کے کم بال ہیں اور اگر آپ نے 1-2 لیزر کے سیشنز لیے ہیں. سو وہ آپ کے کچھ باڈی پارٹس پر اٹ ورکس ویری افیکٹولی. سو اس کا فائدہ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نبیلہ فاطمہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کل اگر ہم دیکھیں سو ہم سب لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اور پھر جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری پیچھے کی سٹرگلز نہیں دیکھتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بنی بنائی چیز ہے, اس کے لیے تو جرنی بہت آسان تھا, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی ایفرٹ کے, بغیر کسی صبر کے ہمیں وہی مقام ملے جو آج اس بندے کے پاس ہے. لیکن اس بندے کے پیچھے ایک پوری سٹرگل ہوتی ہے. بعض اوقات مختلف لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک چھوٹے سے ٹاؤن, چھوٹے سے قصبے, چھوٹے سے گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں, اور وہاں سے اٹھ کے بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں. ہوتی تو ان میں سادگی ہے لیکن ان کا کام بولتا ہے, کام بہت زبردست ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے لوگوں کو ان کی اپیرنس, ان کی سادگی کی بنیاد پر ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے, جو کہ انٹائرلی دس از ویری رانگ. انسان اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے, انسان اپنے لک سے نہیں پہچانا جاتا. آپ کا کام بولنا چاہیے, اور کسی بھی انسان کو اس طرح سے ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے. آج شو کے سیگمنٹ میں جن مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں, ویسے تو ایز اے فیشن ڈیزائنر یہ میرے ساتھ اکثر شوز پر موجود ہوتی ہیں, پہلے بھی انہوں نے میرے ساتھ شوز کیے ہیں, لیکن ان کی سکسیس سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ کیسے ایک چھوٹے سے شہر سے اٹھ کے انہوں نے اپنا فیشن کا کام سٹارٹ کیا, انہوں نے ایک اپنا آن لائن کلودنگ برانڈ سٹارٹ کیا, پھر آہستہ آہستہ اس کا ڈسپلے کروایا. اور پھر اس میں ایک وہ خواتین, ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ ضروری نہیں اگر آپ کوئی نہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس بہت بڑا سرمایہ ہو, اگر آپ کے پاس تھوڑا سرمایہ بھی ہے تب بھی آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. سو ان کی سکسیس سٹوری کیا ہے, کن سٹرگلز کے بعد اور کس طرح سے لوگوں نے ان کو ڈی موٹیویٹ کیا, لیکن انہوں نے اپنی ایفرٹس جاری رکھی, سکسیسفلی آج یہ اپنا کلودنگ برانڈ رن کر رہی ہیں. سمپل ہی آج بھی ہیں لیکن سادگی میں بھی انسان کی خوبصورتی چھپی ہوتی ہے. اور پلس آپ سب لوگ چھوٹے سے اسمال اسکیل سے اپنا کاروبار کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. جب آپ دوسروں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اپنے راستے آسان بناتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ڈیزائنر, فیشن ڈیزائنر سدرا علیم اس وقت شو میں موجود ہے. سدرا, تھینک یو سو مچ. تو سدرا,
ابھی آپ مجھ سے بریک کے دوران بھی اپنی ایک سٹوری شیئر کر رہی تھی کہ آپ ایک مختلف چینل پہ گئیں اور وہاں پر ہوسٹ نے آپ کو بڑا ڈی گریڈ کیا کہ آپ بڑی سمپل ہیں، اور آپ پیڈ، ایکچولی میں آپ نے وہ پیڈ پروموشن اس چینل پر کروایا تھا اور آپ بڑا ڈی موٹیویٹ ہوئیں. میں اس سٹوری پر بھی آنا چاہوں گی، لیکن سب سے پہلے کہ آپ کو کہاں سے خیال آیا؟ آپ خود تو ماشاءاللہ آپ ACCA کر رہی ہیں، لیکن آپ کو کب لگا کہ آپ کے اندر یہ سکلز ہیں، آپ ایک فیشن ڈیزائننگ کی فیلڈ میں آ سکتی ہیں، اپنا کلوتھنگ برانڈ سٹارٹ کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، بیسیکلی میری اسٹڈی تو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ تھی، لیکن جب میں نے اپنا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کمپلیٹ کیا، بیچلرز بیسیکلی میں نے کیا، تو مجھے لگا کہ جو میری ایکسپرٹیز ہیں، جو میں نے اسٹڈی کیا ہے، وہ میں کسی اور کے اوپر جو میں اس کو میں کروں، ویسٹ کروں، تو کیوں نہ میں کچھ اس طرح کروں جس سے میں اپنا نام بنا سکتی ہوں. لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا ایسا کروں، کیا بزنس کروں. اسٹڈی ضرور تھی، لیکن میرے پاس کوئی اسکلز نہیں تھی، میرے پاس کوئی آئیڈیا نہیں تھا، کچھ فیزیبلٹی نہیں میں بنا سک رہی تھی. تو بیسیکلی میں نے اسٹارٹ ہی ایسے کیا کہ میں اپنی سیونگس میں نے کی، اپنی پاکٹ منی جو مجھے ملتی ہے گھر سے، میں نے اسے سیونگس کی، اور میں نے اس طرح کیا کہ آن لائن میں پرچیز کرتی تھی ڈفرینٹ برانڈ سے. پھر میں اپنے سٹی کے جو ہمارے شاپ کیپرز تھے، جس طرح مارکیٹ کے پراپر لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، میں خود جاتی تھی شاپس پہ، میں ان سے جا کے بات کرتی تھی کہ آپ کو یہ اتنے % پہ یا اتنے کمیشن پہ آپ کو یہ مل جائے گا، اور ان میں ان کو یہ آپشن دیتی تھی کہ اگر یہ آپ سے سیل نہیں ہوتا تو یہ آپ مجھے ریٹرن کر دیجیے گا، وہ پھر میرا ہوگا. جبکہ یہ رسکی تھا اوبویسلی، لیکن میں نے سٹارٹ ایسے لیا، اور میں نے سٹارٹ بہت مائنر سی ایک اماؤنٹ تھی 50,000 جو کہ میری پاکٹ منی تھی، میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا. ایک بار، 2 بار، 3 بار جب میں نے اس طرح کیا تو مجھے لگا کہ اس میں اگر میں تھوڑی سی ایفرٹ کروں تو یہ بہت اوپر تک جا سکتا ہے. لیکن یہ تھا کہ میں اب اکیلی لڑکی کس طرح کر سکتی ہے، مارکیٹ میں نہیں جا سکتی، مارکیٹنگ نہیں کر سکتی، شاپ کیپرز کو جا کے نہیں مل سکتی. بٹ پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری، میں کرتی رہی. میں فون پہ کانٹیکٹ کرتی تھی سب سے، میں آن لائن چیک کرتی تھی کون سی شاپس جو ہیں وہ برانڈ سیل کر رہے ہیں. ساہیوال میں بیسیکلی اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں تھی برانڈس کی، بٹ پھر بھی مجھے تھا کہ ساہیوال کے لوگ بھی برانڈس پہنے، ان کو میں انٹروڈیوس کرواؤں کہ برانڈ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بٹ جب اس طرح میں نے کیا اور میں نے 6 منتھس اس کے اوپر ورکنگ کی، پھر مجھے لگا کہ اگر میں کسی اور کی چیز اس طرح سیل کر رہی ہوں تو کیوں نہ میں اپنی چیز بناؤں، اپنی مینوفیکچرنگ کرواؤں، اپنے نام سے بناؤں، اپنے ڈیزائنس کرواؤں، اپنی پہچان بناؤں. پھر میں نے اپنے فادر سے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا کہ اس کا تو کوئی ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، ہم کس طرح کریں گے. اور اس طرح انہوں نے مجھے ایک بہت مائنر سے ایک انویسٹمنٹ دی. انہوں نے کہا اس کے اوپر تم سٹارٹ لے لو، اگر تو یہ اچھا چل گیا تو ویل اینڈ گڈ، اس کو ہم لوگ بڑے اسکیل پہ لے جائیں گے، اور ان کیس اگر نہ بھی ہوا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم اس کو کرو ضرور. تمہارے یعنی کہ آپ کے فادر نے آپ کو سپورٹ کیا کہ اگر میری بیٹی کچھ کرنا چاہتی ہے تو میں اس کی ڈھارس بنوں، میں اس کی ڈھال بنوں اور اس کو سپورٹ کروں. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے انویسٹمنٹ دی. پھر اب مجھے مسئلہ یہ تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ مینوفیکچرنگ کہاں سے کروانی ہے، ٹیم کیسے ہائر کرنی ہے. بٹ میں نے ریسرچ اس کے اوپر بہت کی، دن رات میں اس کے اوپر لگی رہتی تھی، آن لائن چیک کرتی رہتی تھی. یہ 3 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ اس کو چیک کرتی رہتی تھی کون سے برانڈ کے اوپر کون سی ٹیم ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کے پاس کس طرح کی ٹیم ہے، کیا کر رہی ہے. فائنلی وہ کہتے ہیں نا کہ جب نیت صاف ہونا تو اللہ پاک جو ہے نا آپ کے راستے خود بخود آسان کرتا رہتا ہے. مجھے تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے. تو وہ مجھے بائی چانس ایک برانڈ کے ایک ہول سیل کے ہیڈ تھے، میرا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا، میں نے ان سے بات کی، ان کو میں نے اپنا پورا ایک ایم بتایا، میں یہ چاہتی ہوں. اور پتہ نہیں وہ اللہ پاک نے ان کو فرشتہ بنا کے بھیجا تھا کیا تھا. وہ آئے اسپیشل، وہ بیسیکلی لاہور سے بلونگ کرتے ہیں، وہ ساہیوال آئے، آ کے انہوں نے میرے فادر کو بتایا ایسے ایسے ہوگا، یہ ہوگا، اتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی، تو یہ آپ سٹارٹ کر لیں. لیکن انویسٹمنٹ کی بات آ جاتی ہے وہاں پہ. پھر یہ تھا کہ انہوں نے آپ کو کتنی انویسٹمنٹ بتائی؟ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ سٹارٹ کرنے کے لیے، یہ 3 سال پہلے کی بات ہے، ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ بیک ٹو بیک 3 to 4 والیومس دے دو. ویٹ نہ کرو کہ آپ مارکیٹ میں جائے گا، پھر اس کی ریٹرنز آئیں گی، اس کی ریکوری آئے گی، پھر آپ اس کو ریسائیکل کرو گے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کافی انویسٹمنٹ ہیوی بن رہی تھی. لیکن پھر بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ نہیں اتنی تو میں نہیں کر سکتی، لیکن ہم سٹارٹ لیتے ہیں. ان کو پھر میں نے تھوڑی سی، کیونکہ سب سے پہلا سٹیپ لینا وہی مشکل ہوتا ہے. جب آپ سٹیپ لے لیتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی راستے آسان کر دیتا ہے، آپ کے وسیلے بنتے جاتے ہیں. بس جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ جیسے وہ آئے، جب ان سے ملی تو وہ ایک نا مجھے ایسے ابھی بھی اسٹل مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ نا ایک فرشتہ ہی بن کے آئے تھے. انہوں نے پھر مجھے، ان کے ریفرنس اتنے زیادہ تھے مارکیٹ میں، کیونکہ وہ آلموسٹ 2013 سے مارکیٹ میں تھے اور اسی فیلڈ میں تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کی اس طرح کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو کریڈٹ پہ لے کے دیتا ہوں اسٹاک، میں آپ کو کریڈٹ پہ کرا کے دیتا ہوں، جیسے پرنٹنگ، فیبرک، ہر ایک چیز نا.
تو وہ میرے ساتھ ملے. ان کو پھر میرے فادر نے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہیں آپ اس کے ساتھ ملے, اور آپ وہ اس ٹائم پہ ایک اور برانڈ میں جاب کر رہے تھے. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے پاس آئیں. پھر وہ آئے. وہی بات ہے کہ شاید اللہ پاک ان سے کروا رہے تھے سب کچھ, وہ والی جاب چھوڑ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے آپ کی مدد کی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ آئے, انہوں نے مجھے کریڈٹ پہ سٹارٹ کروا کے دیا. اب پرنٹنگ کروانی ہے, شوٹ کروانا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا تھا. سارا A to Z انہوں نے گائیڈ کیا, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. سٹارٹ ہو فائنلی جب میرا ایک والیوم تیار ہوا, جس دن ہم نے لانچنگ کرنی تھی اسی دن کرونا کا لاک ڈاؤن ہو گیا. اچھا, پھر وہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا. یہ میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی لانچنگ ڈیٹ پہ, لیکن وہ جب کرونا کا لاک ڈاؤن ہوا تو میں بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوگی. لیکن میرے فادر نے مجھے کہا کہ اگر ایسے کرو گی نا پھر تم کیسے اوپر جاؤ گی, کیسے تم ترقی کرو گی. میں تو سب سے پہلے آپ کو لاس ہوتا ہے. بالکل, میرے فادر نے مجھے بتایا کہ بزنس از آل اباؤٹ رسک, تو یہ رسک تو آپ کو لینا ہی پڑے گا. فائنلی مجھے بہت زیادہ ابو نے اور بھائیوں نے اور میرے اسپیشلی فیملی نے نا بہت زیادہ سپورٹ کیا. انہوں نے کہا تھوڑا سا اپنے اندر وہ ایک اعتماد پیدا کرو, کوئی بات نہیں, لاک ڈاؤن کتنی دیر تک ہے, 1 month 2 months 3 months یہ آئے گا. لیکن وہی بات ہوئی, لاک ڈاؤن میں بھی میری ٹیم نے اتنا زیادہ مجھے سپورٹ کیا کہ لاک ڈاؤن میں بھی انہوں نے میرا وہ مال جو ہے وہ سیل کیا. اور اس کی جب مجھے ریکوریز آئی, اور لاک ڈاؤن میں تو لوگ بہت زیادہ آن لائن بزنس کی طرف آ گئے تھے, آن لائن شاپنگ کی طرف آ گئے تھے, تو میرے خیال میں یہ آپ کے فائدے میں گئی ہوگی. بالکل. بیسیکلی آن لائن کا میرا فوکس نہیں تھا, بٹ جب مجھے پتا چلا کہ کرونا کی وجہ سے لوگ آن لائن پہ آ گئے, میں نے اپنا آن لائن پیج بنایا. میں نے پیج بنا کے اس کے اوپر جب چیزیں لگائیں تو ابھی کوئی فالوورز اتنے ہیوی نہیں تھے, کوئی میں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی تھی. لیکن وہ پتہ نہیں, وہ میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میرا اس میں شاید کچھ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ ہونا تھا. وہ 1 آرڈر آیا, 2 آیا, وہ الحمدللہ ایسے آرڈرز آنا شروع ہوئے کہ مجھے لگا کہ یہ میرا سارا ویسٹ نہیں جا رہا, یہ جتنا میں نے اسٹاک بنایا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا سدرا کی کہانی میں, یہ بھی ہم جانیں گے, لیکن ابھی ہم شو میں ایک شارٹ بریک شامل کریں گے.